मैदानों में कौन आए, जंगलों में कौन गए, पहाड़ों में कौन गए, दरियाओं में कौन गए, शहरों में कौन गए, बुलंदियों में कौन गए, डट कौन गए, कट कौन गए, खड़े कौन हो गए, साथ कौन चल पड़े, साथ किसने निभाया, रफीक कौन बने, यार कौन बने, साथी कौन बने, साथी कौन बने, ससुर कौन बने, दामाद कौन बने, पहल पहल कौन हुए, अव्वल कौन आए, पहलो पहल कौन आए, कुरान किसने पढ़ा, कुरान किसने लिया, कलमा किसने पढ़ा, जुस्तजू कौन बने, जमात कौन बने, आरज़ू कौन बने, तमन्ना कौन बने, इज्जत कौन बने, आबरू कौन बने, मैदान में कौन आए, सालार कौन बने, सहाबी कौन बने, खड़े कौन हो गए, चल कौन पड़े, तलवारें किसने उठाई, तीर किसने उठाए, नेज़े किसने उठाए, घोड़ों पे कौन बैठे, मैदानों में कौन आए, टकरा कौन गए, पहाड़ों पे कौन चले गए, तूफान किसने दिखाई, ताकत किसने दिखाई, जिब्राइल किसके लिए आए, फरिश्ते किसके लिए आए, नुसरत किसके लिए आई, मदद किसके लिए आई, मैदान में कौन खड़े हुए, कुरान किन्होंने लिया, शरीयत किन्होंने ली, दीन किन्होंने लिया, नमाजी कौन बने, गाजी कौन बने, मुजाहिद कौन बने, शहीद कौन बने, रफीक कौन बने, सुनो नबूवत की तस्वीर कौन बने, तसव्वुर कौन बने, अक्स कौन बने, नक्श कौन बने, सीरत कौन बने, सूरत कौन बने, फजीलत कौन बने, मनकबत कौन बने, आयात कौन बने, सूरत कौन बने, लफ्ज़ कौन बने, जुमले कौन बने, बात कौन बने, पैगाम कौन बने, दस्तूर कौन बने, मंशूर कौन बने, साफ्ता कौन बने, तर्ज कौन बने, मईशत कौन बने, माशरत कौन बने, इक़्तिदार कौन बने, असमत के निशान कौन बने, मीनार कौन बने, सियारे कौन बने, प्यारे कौन बने, निज़ारे कौन बने, सितारे कौन बने, प्यारे कौन बने, असमत के बियालिये कौन बने, फलक पे चल कौन गए, दीन सिखाया किसने, पढ़ाया किसने, समझाया किसने, सिखाया किसने, उठाया किसने, पढ़ाया किसने, चलाया किसने, फैलाया किसने, चल कौन पड़े, कौन पड़े, बुलंदियों में कौन गए, मकामों में कौन गए, इज्जतों में कौन गए, मिसाल कौन बने, मयार कौन बने, मेमार कौन बने, मिसाल कौन बने, आमल कौन, बैठ जाओ यार। भाई मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, एकदम खामोशी हो जाए, स्टेज समेत कहीं से भी आवाज़ ना आए, बिल्कुल खामोशी हो जाए, और जो लोग खड़े हैं फौरन बैठ जाएं। कहीं भी कोई भी बंदा सिक्योरिटी वालों के अलावा खड़ा हुआ ना हो। जिस चीज़ के कान में मेरी आवाज़ पड़ रही है वो बैठ जाए। नज़्म व ज़ब्त खुद मुस्तकिल एक बड़ी चीज़ है, और हम नज़्म व ज़ब्त के कायल हैं। नज़्म व ज़ब्त में खूबसूरती है, बदनज़मी और बदहज़मी दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो कोई खड़ा है फौरन बैठ जाए, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं अभी आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
میں اتنی دیر سے دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ کھڑے تھے، مجھے ان پر ترس آ رہا تھا کہ بیچارے اتنی دیر سے کیوں کھڑے ہیں۔ میں سمجھا شاید ان کے نیچے کوئی دری نہیں ہے جس پر وہ بیٹھ نہیں سکتے، یا ان کے کپڑے ایسے ہیں جن کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن ماشاءاللہ سارے بیٹھ گئے۔ وہ پیچھے کچھ کھڑے ہیں، وہ بھی بیٹھ جائیں۔ ٹیک نہ لائے بھائی جان، ٹیک نہ لائے یار، مہربانی کر۔ کسی سوشل میڈیا والے نے تصویر لینی ہے تو ابھی لے لے، ان کی، میری نہیں۔ مجمع کی تصویر ابھی لے لے، ابھی کل پتہ چلے گا جب یہ تصویر جائے گی، کیونکہ آپ کا جلسہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا۔ تو سوشل میڈیا کے لوگ جو تصویر ابھی بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتوئی شہر میں کتنے غیرت مند کس طرح بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔
اور جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اور طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، میں ان بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی سماجی شخصیات، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، اکابرین اہل سنت، پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے ضلع مظفر گڑھ شہر جتئی میں اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت اور استحکام پاکستان کے عنوان سے معنون اس بابرکت مبارک بارونق اور روپرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے اس خوبصورت جلسہ کے انعقاد پر اپنی ذیل جماعت کے قائد مولانا طیب قاسمی صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے رفقائے کرام، جلسہ کے منتظمین کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسٹیج کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے، ایک تو مشائخ اور اکابر، بڑی کثیر تعداد کے علماء موجود ہیں، دوسرا تمام مکاتب فکر کے علماء بھی یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے اور وہ اپنی گفتگویں فرما چکے ہیں۔ اس طرح تمام جماعتوں، مذہبی جماعتوں کے نمائندے بھی یہاں اسٹیج پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں 2021 میں تقریر شروع کر رہا ہوں اور 2022 میں ختم کروں گا۔ میں نے خطبہ 2021 میں پڑھا اور جب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں تو 2022 میں چلے جائے۔ ہمارے پچھلے سال کا اختتام بھی اور آئندہ سال کا آغاز بھی اس عزم کے ساتھ ہے، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ عنوان ہے آپ کا ختم نبوت، آپ سارے ہی جانتے ہیں۔ علماء بہت خوبصورت بیانات آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں۔ چونکہ تاریخ بھی بدل گئی ہے، سال بھی بدل گیا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ سردی کا موسم ہے اور دسمبر کی شدید سردی میں آپ یہاں اندر بڑے گرم گرم بیٹھے ہیں، لیکن باہر بھی جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں ایک سبق یاد رکھنا، ہمیشہ دہراتے رہنا، اسے بھول نہ جانا۔ بات کی بات ہو، پیغام کا پیغام ہو، عقیدے کا عقیدہ ہو، مسلمان خوش ہو اور کافر پر پریشانی ہو، ایسی بات ہمیشہ کیا کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیں تو اس سے پہلے آپ کہیں آخری نبی۔ کیا کہیں؟ آخری نبی، یا اس سے پہلے آپ کہیں خاتم النبیین، یا اس سے پہلے آپ کہیں خاتم المعصومین۔ یہ تین باتیں ضرور کہیں تاکہ سننے والے کا ٹیسٹ بھی ہو جائے کہ وہ کون سے قبیل سے تعلق رکھتا ہے اور کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر دیں اور اپنا عقیدہ واضح بھی کر دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں گے آخری نبی کہیں گے، خاتم النبیین کہیں گے یا خاتم المعصومین کہیں گے، تاکہ اپنے عقیدے کا اظہار ہو جائے اور دنیا کو پتہ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں، آخری نبی ہے۔ اگلی بات یہ سمجھیے،
کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کہیں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، اس کے بعد کہیں ابو بکر صدیق۔ جب آپ فاروق اعظم کا ذکر کریں تو پہلے کہیں خلیفہ ثانی، پھر کہیں فاروق اعظم۔ جب آپ حضرت عثمان کا ذکر کریں پہلے کہیں خلیفہ ثالث، پھر کہیں عثمان غنی۔ جب آپ حضرت علی کا ذکر کریں پہلے کہیں خلیفہ چارم، پھر کہیں حضرت علی۔ بات بھی ہو جائے گی، پیغام بھی چلا جائے گا، ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، مسلمان خوش بھی ہو جائے گا اور کافر کی حالت خراب بھی ہو جائے گی۔ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ۔ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ کے مجمع میں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہے، اور میں چاہتا ہوں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، انہیں پیغام دوں، مستقبل کے لیے انہیں لائعمل دوں اور وہ مستقبل کا لائعمل لے کر آگے چلیں۔ اس لیے میں تقریر کی بنیاد میں آج کر کہا کرتا ہوں، دیکھو مزے لینے کے لیے تقریریں مت سنو اور مزے کرنے کے لیے بھی تقریریں مت کرو۔ تقریریں کرو عمل کرنے کے لیے، اور تقریریں سنو عمل کرنے کے لیے۔ جو یہاں سے سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اسے آگے پھیلائیں گے۔ آج جو میری بات آپ سن رہے ہو، میں شہر جدئی میں آیا کھڑا ہوں، آپ میری گفتگو سماعت فرما رہے ہو، میں آپ کو پیغام دے کر جاؤں گا، آپ اس پر عمل کریں گے۔ آئندہ جب شہر جدئی میں ہم پروگرام کرنے آئیں گے اور اس کا آغاز ہوگا تو جتنا آج پنڈال بنا ہے اس کے کئی گنا لمبا پنڈال آپ کو بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ آئندہ جب آپ آئیں گے تو آپ اکیلے نہیں آئیں گے، آپ بڑی تعداد میں لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں گے اور آپ کا پیغام ان تک پہنچے گا، اور وہ ہونے والا اجتماع جدئی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ اگلی بات میری اس پر بھی توجہ کیجئے، میں جو آپ سے مخاطب ہوں میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے گھرانے سے مخاطب ہوں، آپ کے گھر سے مخاطب ہوں، آپ کی قوم سے مخاطب ہوں، آپ کے پورے شہر سے مخاطب ہوں، گرد و نواح کی تمام بستیوں سے مخاطب ہوں۔ اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھنے والا فرد ایک فرد نہیں ہے، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھرانہ ہے، یہ ایک قوم ہے، یہ ایک جہان ہے۔ یہ جب جہاں سے اٹھے گا یہ گھر جائے گا، یہ گھرانے میں جائے گا، یہ قوم میں جائے گا، یہ گھر میں جا کر، یہ گھرانے میں جا کر اور یہ قوم میں جا کر خاموش نہیں بیٹھے گا، آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ میں اس کے دل میں ایسی قوت بھرنے لگا ہوں، میں تمہارے دلوں میں ایسی محبت بھرنے لگا ہوں تو تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی، بلکہ تمہیں کھڑا کرے گی غیرت پر، تمہیں کھڑا کرے گی حمیت پر، تمہیں کھڑا کرے گی ایمان اور اسلام پر، تمہیں کھڑا کرے گی ختم نبوت کے تحفظ پر، تمہیں کھڑا کرے گی شان رسالت کے بیان کرنے پر، تمہیں کھڑا کرے گی عصمت صحابہ پر، عصمت اہل بیت پر، عصمت صحابہ پر، عصمت اہل بیت پر، تقدس صحابہ پر، تقدس اہل بیت پر آپ کو کھڑا کرے گی۔ اور صرف میں ہی نہیں، میں یہ چنگاری آپ کے دلوں میں ڈال کر جاؤں گا اور دنیا کو بتا دوں گا میں نے ان کے دل کو دل نہیں رہنے دیا۔ مجھ سے سائل سوال کرے گا آپ نے ان کے دلوں کو کیا بنا دیا، میں جواب دوں گا میں نے ان کے دلوں کو صحابہ کی محبت کا گھر بنا دیا۔ توجہ ہے میری طرف، اور میں کہا کرتا ہوں میرے سامنے صرف آنکھیں کھلی کر کے مت بیٹھے، صرف میری طرف متوجہ ہو کے نہ بیٹھے، بلکہ میری طرف بیٹھنے کے لیے دل کو کھل کے دریچے کو کھول کر بیٹھیے اور دل کو سامنے رکھ کر بیٹھیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں میں تم سے دل مانگتا ہوں، کیا دل دو گے؟ دل دو گے؟ مجھے آپ کا دل چاہیے، کیا دل دو گے؟ اونچی اور اونچی توجہ، ابھی ہم نے لمبا چلنا ہے، اس طرح کریں گے تو میں گزر بھائی دل دو گے؟ اونچی کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ دل دو گے؟ جزاک اللہ۔ ابھی جان نہیں چاہیے، ابھی مجھے دل چاہیے، ذرا مجھے دل میں محبت بھرنے دو، پھر سبھی میرے ہو جاؤ گے۔ دل چاہیے۔ کہنے والے نے مجھے کہا مولانا صاحب دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں
دل والے کون ہیں؟ میں نے کہا جن نے اپنے دل مصطفیٰ کو دیے تھے۔ نعرہ تکبیر۔ توجہ حوصلہ ایک منٹ، ہاں آ رہا ہوں، ابھی آؤں گا، ابھی تو کافی دیر ہے۔ یہ بات تمیدی سمجھ میں آ گئی؟ تمیدی باتیں سمجھ میں آ گئی؟ دل متوجہ، سب کا دل متوجہ۔ حضور آخری نبی، اللہ کے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی، قرآن نے کہا حضور آخری نبی، حضور علیہ السلام نے کہا میں آخری نبی ہوں، حضور کے بعد کسی نبی نہیں آنا۔ ایک بات اور سمجھیے، لوگ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے، لیکن کہنا یوں نہیں چاہیے حضور کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ حضور کے آتے ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور کی نبوت ملتے ہی نبوت کا دروازہ اونچی بند ہو گیا، بات میں بند نہیں ہوا، پہلے بند ہو گیا۔ مجھے سائل نے کہا مولانا صاحب حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، حضور کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا اور جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بند ہوا۔ کس کا دروازہ بند ہوا؟ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی نے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، آ سکتا نہیں، آئے گا نہیں، اللہ بھیجے گا ہی نہیں۔ بھائی میری بات سمجھو، نبی کیوں نہیں آئے گا؟ نبی کیوں نہیں آئے گا؟ نبی کیوں نہیں بنے گا؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی اور نبی کیوں نہیں آتا؟ بند کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بتانے لگا حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ضرورت باقی نبی کب آتا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کب آتا ہے؟ جب آنے کے لیے ضرورت ہو۔ حضور آئے، حضور کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت باقی۔ کہتے جی پہلے نبیوں کے بعد نبی، اب کیوں نہیں؟ میں نے کہا پہلے ضرورت تھی اب نہیں، پہلے ضرورت تھی اب کہنے والے نے کہا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ضرورت تب ہوتی ہے جب اس پر اتری ہوئی کتاب نہ رہے۔ اور ضرورت تب ہوتی ہے جب توحید کا پرچار کرنے والا کوئی نہ رہے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب نبی کی سنتیں مٹ جائے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب شریعت کا نام ختم ہو جائے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب وحدانیت کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب دین پر دنیا میں حیا اور وفا باقی نہ رہے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب سچ اور حق کی پہچان ختم ہو جائے۔ ضرورت تب رہتی ہے جب شریعت مٹا دی جائے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب جلال تبدیل کر دیا جائے۔ جب بدلا ہی کچھ نہیں تو نبی کیوں آئے گا؟ کاش کہ میرا عنوان سمجھو، ضرورت باقی، ضرورت باقی۔ نبی تب آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہے، وہ نئی تعلیمات دینے کے لیے آتا ہے، نیا شعور دینے کے لیے آتا ہے، بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، توحید کا سبق پڑھانے کے لیے آتا ہے، رسالت کی بات کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے احکامات لانے کے لیے آتا ہے۔ پہلے مٹ گئے، نئے آتے ہیں۔ حضور آئے، حضور دین لائے، حضور شریعت لائے، پیغام
فلسفہ دیا، طرز زندگی دی، معیشت دی، معاشرت دی، کردار دیا، گفتار دیا، اخلاق دیے، اعمال دیے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ دیے، اصول دیے، طریقے دیے، جو کل بھی مدینہ میں تھے آج بھی جہان میں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کلمہ کل مکہ میں پڑھا گیا تھا، ایسے ہی کلمہ آج جتئی میں پڑھا جا رہا ہے۔ جس طرح قرآن غار حرا سے آیا تھا، اسی طرح آج جتئی کی مسجد میں قرآن موجود ہے۔ کوئی ہمت کر کے کہہ دے نہیں ہے۔ جس طرح حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں اذان تھی، ایسے ہی جتئی کی مسجد میں اذان ہے یا نہیں ہے؟ جیسے مکہ اور مدینہ میں حضور کی امامت میں نماز ہوئی تھی، ایسی نماز یہاں ہے یا نہیں ہے؟ نبی تو تب آتے ہیں جب پہلی بات مٹ جائے، اور اگلی بات حضور سے پہلے نبی عمریں بڑی لے کر آئے، 900 سال، 800 سال، 700 سال، 200 سال، حضور نے تو 100 سال بھی پورے نہیں کیے، 63 سال پوری زندگی، نبوت کی صرف 23 سال زندگی ہے۔ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت تک شاید حضور ہی رہیں گے خود، لیکن صرف 63 سال گزرے بلا لیا۔ ڈیوٹی کیا لگائی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ساری دنیا پر آپ نے دین غالب کرنا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، محبوب کی ہے، محمد مصطفیٰ کی ہے، آمنہ کے لال کی ہے، عبداللہ کے لخت جگر کیے، صافیہ کو سرشاف میں سر جانے جہاں، محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا، بدر الدجا شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، رات العاشقین، امام الاولین، امام المرسلین، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ کے ابا، حسنین کے نادا ہادی علم ہادیۃ رحمت کا مجسم رحمت کا بیکر، حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روب کائنات خوبی کائنات تبتبائی کائنات سستے کائنات جمال کائنات جلال کائنات عزت کائنات عظمت کائنات شوکت کائنات اطرت کائنات عفت کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات فخر کائنات عظمت کائنات شان کائنات تقدس کائنات طہارت کائنات حلالت کائنات ضوابط کائنات ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ڈیوٹی لگائی لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری دنیا پر دین غالب کرنے، کوئی دین غالب نہ رہے، صرف تیرا دین غالب رہے، اس لیے غلبہ کے لیے بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا۔ رسول جب چاہتے دین ساری دنیا پہ غالب نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے میری طرف، لوگ تھک کے بیٹھتے ہیں، لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے یہاں تھک کے کھڑے ہو گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ۔ ہمارے یہاں اصل میں جگہ تنگ ہے، اس لیے ہم آنے والے کو کہتے ہیں نکلو مت، بعد میں آؤ گے بھی تو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ایسے پیارا پیارا مرشد، یہ ایسے ویسے تھوڑے ہی ہیں، اور یہ ایسے ویسے رہتے ہی تھوڑے ہی ہیں۔ توجہ بیٹھو، میرا نعرہ نہیں، میرا نعرہ نہیں، میں اپنے نعرے کا قائل نہیں، نعرہ صرف جانے والوں کا، کوئی پتہ نہیں آج رہنے والا کل کیا کرے گا، جو چلے گئے کامیاب ہوئی،
رہنے والا نہ معلوم کب بگڑ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ کیا آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ بندارہ جانے والا کہیں جو چلا گیا۔ میں کیوں زندہ باد؟ زندہ باد وہ ہے جو اس نظریے پہ جان دے گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضور آخری نبی، کسی رسول کی ضرورت، نبی رسول تب آتے ہیں جب پہلے دین عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سالوں کے بعد یا 600 سالوں کے بعد حضور آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضور آئے دنیا میں دین و عشقی پر عمل کرنے والے لوگ کہاں تھے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہنے والے کہاں تھے؟ پتہ چلا دنیا میں کوئی بھی نیکی اور شرافت پر نہیں تھا، ظلم تھا، عداوت تھی، نفرت تھی، اندھیرا تھا، اور دنیا میں بے حیائی تھی، فحاشی تھی، عریانی تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، 360 بت اس میں پڑے ہوئے تھے۔ بیت اللہ تو اللہ کا گھر تھا، اس پہ بتوں کا کیا عمل تھا؟ یہی نتیجہ نکلا نا کہ پہلے والے دین کو چھوڑ کر چلے گئے اور دین بدل گیا، کوئی دین پر قائم نہیں رہا۔ جب دین بدل گیا اور تو گمراہی دنیا میں چھا گئی، قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، دوسری جگہ کہا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے اور گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب تم گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے تھے اور جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، دنیا میں صحیح العقیدہ، صحیح الفطرت لوگ موجود نہیں تھے۔ بیت اللہ جیسے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کی جاتی تھی، بیماری اور مرض کا خدا علیحدہ رکھے ہوئے تھے، سب کی پوجا کی جاتی تھی۔ لوگ اللہ کے گھر میں آ کے غیر اللہ کو پوچھتے تھے۔ رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بیت اللہ کی صفائی کر دو، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ دین کو محکم کر دو، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ نبوت کو عام کر دو، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ خدا کی توحید کا ڈنکا بجا کر دنیا کو بتا دو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو خلق السماوات والارض، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو یکفر اللیل والنہار، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو سخر الشمس والقمر، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو ایاک نعبد و ایاک نستعین، رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ بتا دو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تہتدون۔ اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ دنیا کو توحید سکھا دو، خدائی بتا دو، کبریائی بتا دو، عظمت بتا دو، شان و شوکت بتا دو، سجدوں کے قابل وہ ہے بتا دو، دنیا میں ایمان قابل وہ ہے بتا دو، پر سب کچھ دینے والا وہ ہے بتا دو، دنیا کو بنانے والا، سنوارنے والا، سجانے والا، چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا وہی ہے۔ اللہ نے کہا جا کر دنیا کو بتا دو، میرے محبوب نے دنیا کیا کر یہی تو بتایا تھا، توحید کا درس دیا تھا اور توحید کا درس دیا، وہ مٹنے کے لیے نہیں تھا، اب وہ پھیلنے کے لیے تھا۔ رسالت کی بات بتا دی، نبیوں کی اہمیت بتا دی، تورات و زبور انجیل کی تصدیق کر دی، قرآن حکیم کی آیاتیں بتا دی، سورتیں بتا دی، قرآن پورا مکمل کر دیا، مکمل کر کے حوالے کر دیا۔ یہ سارے کام رسول کے ذمہ تھے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری دنیا پر دین غالب کرو۔ لیکن جدائی کے لوگوں میری طرف توجہ کرنا جوانوں، ابھی حضور کے 63 سال زندگی کے گزرے ہیں، 23 سال نبوت کے گزرے ہیں، 3 مکہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں چکر لا رہا ہے، 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا ہے، 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لے رہا ہے کہ رب عزت جلال نے اپنے محبوب کو 23 سالہ نبوت کے بعد بلانے کا فیصلہ کر دیا۔ میں سوال کرتا ہوں ربا یہ کیا ہو گیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری دنیا میں دین کو غالب کرنا تھا۔ ابھی دین مکہ میں ہے، ابھی مدینہ میں ہے، 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم ہے۔ دنیا کے سارے علاقے ابھی باقی ہے، ابھی تو شمال باقی ہے، جنوب باقی ہے، مغرب باقی ہے، کہر باقی ہے، شہر باقی ہے، دریا باقی ہے، سمندر باقی ہے، فضائیں باقی ہے، مکین باقی ہے، مکان باقی ہے، صحرا باقی ہے، عرب باقی ہے، عجب باقی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ باقی ہے۔ اللہ انہیں بلا رہے ہو، دین کا کیا ہوگا؟ شریعت کا کیا ہوگا؟ نظام کا کیا ہوگا؟ نفاذ کا کیا ہوگا؟ توحید کا کیا ہوگا؟ قرآن کا کیا ہوگا؟ کلام کا کیا ہوگا؟ رسالت کا کیا ہوگا؟ نبوت کا کیا ہوگا؟ پیغام کا کیا ہوگا؟ اچھائی، بھلائی، دین، شریعت، صداقت، دیانت، امانت، شرافت، حیا، وفا، جرأت، بہادری، ہمت، دلیری، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکات، صدقات، خیرات، خوبی، بھلائی، اچھائی، نیکی، ربا اس سب کا کیا ہوگا؟ تاکہ دنیا تک کون پہنچائے گا؟
दुबई के शोर पर कैसे आएगा, किस दुनिया तक कैसे जाएगा, अफगानिस्तान के पहाड़ों में कैसे आएगा, काबुल तक कैसे पहुंचेगा, अरे पहाड़ों के अफ्रीका के जंगलात तक कैसे जाएगा, रब्बा की दुनिया से जा रहे दीन कौन पहुंचाएगा। फरमाया से आखिरी नबी बना कर भेजा है, सारी दुनिया में इसके दीन का डंका बचेगा। क्यों? इसलिए कि इसके बाद अब किसी नबी की जरूरत ही बाकी नहीं। अरे तकबीर, शान रिसालत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। थके तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो, 23 साल बाद बुला लिया, 3-9 लाख मुरब्बा मील पर है, सारी दुनिया में इसने फैल अब आखिरी नबी, अब नबी की जरूरत क्या होगा? फरमाया कुछ नहीं होगा, दीन बढ़ेगा। हुजूर के बाद अबू बकर आए, 11 लाख मुरब्बा मील, उमर आए 22 लाख मुरब्बा मील, उस्मान आए 44 लाख मुरब्बा मील। दीन बड़ा है या घटा है, फैला है या सुकड़ा है, छाया है या रुका है, आगे गया है या पीछे हुआ है, बढ़ता चला गया है या रुक गया है? हुजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। दिन बढ़ता चला गया, शहरों में, दरियाओं में, हवाओं में, जंगलात में, शहरों में, बाजारों में, बादशाहों के महलों में, खुशहाल जगहों में, मकानों में, मकीनों में, जंगलात में, जर्रे जर्रे में इस्लाम फैलता चला गया। पूछना चाहता हूं कि इस्लाम सही था या नहीं था? सवाल पैदा होता है, ये कौन लोग थे, ये कौन सा तबका था? तवज्जो, ये कौन सी जमात थी, ये कैसे लोग थे, ये किसने पहुंचाया, ये किसने लिया, ये किसने महफूज किया, ये किसने अपनाया, ये किसने सीने से लगाया, ये किसने किरदार में लाया, ये कौन किरदार में निभाया, ये कौन लेकर आगे बढ़ा, मैदानों में कौन आए, जंगलों में कौन गए, पहाड़ों में कौन गए, दरियाओं में कौन गए, शहरों में कौन गए, बुलंदियों में कौन गए, डट कौन गए, कट कौन गए, खड़े कौन हो गए, साथ कौन चल पड़े, साथ किसने निभाया, रफीक कौन बने, यार कौन बने, साथी कौन बने, साथी कौन बने, ससुर कौन बने, दामाद कौन बने, पहल पहल कौन हुए, अव्वल कौन आए, पहलो पहल कौन आए, कुरान किसने पढ़ा, कुरान किसने लिया, कलमा किसने पढ़ा, जुस्तजू कौन बने, जमात कौन बने, आरज़ू कौन बने, तमन्ना कौन बने, इज्जत कौन बने, आबरू कौन बने, मैदान में कौन आए, सलार कौन बने, सहाबी कौन बने, खड़े कौन हो गए, चल कौन पड़े, तलवारें किसने उठाई, तीर किसने उठाए, नेज़े किसने उठाए, घोड़ों पे कौन बैठे, मैदानों में कौन आए, टकरा कौन गए, पहाड़ों पे कौन चले गए, तूफान किसने दिखाई, ताकत किसने दिखाई, जिब्राइल किसके लिए आए, फरिश्ते किसके लिए आए, नुसरत किसके लिए आई, मदद किसके लिए आई, मैदान में कौन खड़े हुए, कुरान किन्होंने लिया, शरीयत किन्होंने ली, दीन किन्होंने लिया, नमाजी कौन बने, गाजी कौन बने, मुजाहिद कौन बने, शहीद कौन बने, रफीक कौन बने, शुरू नबूवत की तस्वीर कौन बने, तसव्वुर कौन बने, अक्स कौन बने, नक्श कौन बने, सीरत कौन बने, शूरत कौन बने, फजीलत कौन बने, मनकबत कौन बने, आयात कौन बने, सूरत कौन बने, लफ्ज़ कौन बने, जुमले कौन बने, बात कौन बने, पैगाम कौन बने, दस्तूर कौन बने, मंशूर कौन बने, साबता कौन बने, तर्ज कौन बने, मईशत कौन बने, माशरत कौन बने, इक़्तिदार कौन बने, असमत के निशान कौन बने, मीनार कौन बने, सियारे कौन बने, प्यारे कौन बने, निज़ारे कौन बने, सितारे कौन बने, प्यारे कौन बने, असमत के प्यारे कौन बने, फलक पे चल कौन गए, दीन सिखाया किसने, पढ़ाया किसने, समझाया किसने, सिखाया किसने, उठाया किसने, पढ़ाया किसने, चलाया किसने, फैलाया किसने, चल कौन पड़े, कौन कौन पड़े, बुलंदियों में कौन गए, मकामों में कौन गए, इज्जतों में कौन गए, मिसाल कौन बने, मयार कौन बने, मेमार कौन बने, मिसाल कौन बने, आमनू कौन, मोमिनून कौन, मुफ्लिहून कौन, मुत्तकून कौन, राशिदून कौन, फाइजून कौन, काइमून कौन, राकिऊन कौन, रुक्कान कौन, सज्जदन कौन, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह कौन, जुताई
आसमान को पुकार आती है, हर तरफ से आती है, सांप 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 सांप। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगर यही हालत रही तो मैं अगला जो तसलसल है शायद कायम न रख सकूं। कहीं ऐसा ना आप स्टेज पे और मैं नीचे हूं। बैठ जाओ बैठ जाओ, डंडे वाला भी बैठ जाए, बैठ जाओ बैठ जाओ, जज़ाकल्लाह, बैठ जाओ। बात समझ आई नहीं है? हुजूर कौन सा नबी है? आपके बाद किसी नबी की जरूरत? यारों 550 सालों के बाद या 600 सालों के बाद बचा कुछ नहीं है, और 1442 सालों के बाद किया कुछ नहीं है। 600 सालों के बाद बचा कुछ नहीं, और 1400 सालों के बाद मिटा कुछ नहीं। सब चीजें मौजूद है, नहीं मौजूद? तवज्जो, जरा तवज्जो मेरी तरफ करें, जज्बात से थोड़ा सा पीछे आइए, क्योंकि मैं एक बयानी और लाने लगा हूं। आप शायद उसे बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि आप दिल को दे चुके, अब ये आपके काबू में है भी नहीं। फिर भी कोशिश करें, तवज्जो। 1443 हिजरी में हम जी रहे, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, 1400 साल गुजर गए। दुनिया कुफर को मेरा चैलेंज है, कोई एक चीज बताओ जो मिटी हुई है। हुजूर की शरीयत की, कुरान की आयत में से कोई एक चीज बताओ जो आज रह गई हो और पहुंची ना हो। कोई एक चीज बताओ, तुम सारी जिंदगी लगे रहो, तुम कोई चीज बता नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है दीन की कोई चीज मिटी। इससे अंदाजा लगाए कि कुरान अल्लाह ने जिब्राइल को दिया, जिब्राइल ने हुजूर को दिया, अल्लाह ने भी लिखकर, जिब्राइल ने भी लिखकर, हुजूर ने भी लिखकर लिखा हुआ नहीं दिया। आपके घर में लिखा हुआ है, मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में, कॉलेज में, घर में, दुकान में, बाजार में लिखा हुआ है। कुरान की सूरत में, किताब की सूरत में और आग की सूरत में जिल्द के अंदर महफूज है। एक ही तरह का, एक ही जैसा, एक ही तरह का लिखा हुआ है, एक ही जैसा पढ़ा जाता है। मक्का में भी वही है, मदीना में भी वही है, अफ्रीका में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, अफगानिस्तान में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, दुनिया के हर कोने में वही है, उसी तरह मौजूद है, लिखा हुआ है। पूछना चाहता हूँ, सवाल है मेरा, अल्लाह ने लिखा बनी दिया, तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन बिमा नुज़िला अला मोहम्मद। ये सारी चीजें बताती है, लिखा हुआ नहीं है, नाज़िल करता है, भेजा हुआ है, पहुंचाया गया है। रसूल ने भी अपने हाथ से लिखा नहीं है, बावजूद उसके आज लिखा हुआ मौजूद है। तो साहिल सवाल करना चाहता है, हजरत साहब ये तो बताइए ना, अल्लाह ने लिख कर नहीं दिया, जिब्राइल लिख कर नहीं लाए, और जनाबे रसूल ने लिख कर नहीं दिया, ये लिखा किसने जो आज हमारे पास मौजूद है? तो जवाब क्या आता है?
صحابہ کون؟ لکھا کس نے؟ کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ میری بات سمجھنا، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن صحابہ کا لکھا ہوا ہے۔ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن سب کچھ قرآن میں، اور قرآن صحابہ میں ہے، اور تم سب کے سینوں میں قرآن چمکتا ہے، اور قرآن کے سینے میں صحابہ چمکتے ہیں۔ سب کچھ قرآن کے پاس ہے، اور قرآن صحابہ کے پاس ہے۔ پھر تفصیل میں جاؤں گا، آپ جذبات میں آ جائیں گے۔ توحید قرآن کے پاس، رسالت قرآن کے پاس، زمین آسمان کی بناوٹ قرآن کے پاس، نبی و رسولوں کی تعلیمات قرآن کے پاس، پیغمبروں ولیوں کی باتیں قرآن کے پاس، دین شریعت کی باتیں قرآن کے پاس، قیامت دنیا کی باتیں قرآن کے پاس، شمس و قمر، شجر حجر، جمادات و نباتات، بحر و بر، خشک و تر، سمندر دریا، ہوا فضاؤں کی باتیں قرآن کے پاس، پہل و بعد کی باتیں قرآن کے پاس، پہلے آنے والے کی باتیں قرآن کے پاس، فرشتوں کی باتیں قرآن کے پاس، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل کی باتیں قرآن کے پاس، اللہ کی توحید قرآن کے پاس، تورات، زبور، انجیل کی باتیں قرآن کے پاس، تصدیق قرآن کے پاس، اور سب کچھ پوچھنے والا پوچھتے سب کچھ کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا تلاش کر، سب کچھ قرآن کے پاس ہے۔ پوچھتا ہے قرآن کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا قرآن ساتھ۔ یہ جو رسی بندی ہے نا، رسی، اس رسی کے ادھر والوں نے دل پورا دیا ہے، جو پیچھے چلتے جاؤ انہیں تھوڑی تھوڑی کنجوسی کی ہے۔ توجہ، ایک منٹ، یہ رسی کے اندر ہے، یہ کہے سبحان اللہ۔ یہ جو رسی کے بار بڑا مارکا ہے، یہ کہے سبحان اللہ۔ پھر کہو، تم کہو۔ بزرگ اب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی لکھنے والا ہے تو دیکھ لے، اگر کوئی لکھنے والا ہے تو دیکھ لے۔ ان کے منہ کھلے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، میرا اشارہ ہوا چپ ہو گئے۔ اس کا مطلب لکھنے والوں جانو کہ یا میں مانتے، اور تم کوشش کرو یا میں مانتے ہی رہے تو اچھا ہے۔ اگر یہ باغی ہو گئے نا، اگر یہ باغی ہو گئے نا، نہ ہمارے رہیں گے نہ تمہارے رہیں گے۔ توجہ، حضور کے بعد کوئی نبی؟ کیوں؟ کیوں بھائی کیوں؟ محبت کا جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ میری طرف۔ کہنے والے نے مجھے کہا مولانا صاحب آپ کہتے ہو ضرورت باقی نہیں ہے، باقی نبیوں کے بعد نبی آئے، اب ضرورت باقی نہیں ہے۔ وہاں ضرورت تھی، یہاں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ چتائی کے لوگوں توجہ میری طرف کرنا۔ میں نے جواب میں کہا وہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں ضرورت تھی، یہاں ضرورت نہیں ہے۔ کہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ابو بکر نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، بلال نہیں تھا، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا، حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا، معاویہ نہیں تھا، ابو سفیان نہیں تھا، عائشہ نہیں تھی، خدیجہ نہیں تھی، حفصہ نہیں تھی، جویریہ نہیں تھی، فاطمہ نہیں تھی، زینب نہیں تھی،
رقیہ نہیں تھی, کلثوم نہیں تھی, خباب نہیں تھا, خبیب نہیں تھا, حسن نہیں تھا, حسین نہیں تھا, ارے پاپا وہ معاویہ نہیں تھا. وہاں یہ نہیں تھے, ضرورت تھی, یہاں یہ تھے, ضرورت نہیں ہے. انہوں نے دین پہنچایا نہیں, پہنچانے کا حق ادا کیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے پوچھا تھا, بتاؤ میں نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ فرمایا رسول اللہ پہنچایا نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کر رہتی دنیا تک پہنچانا تمہارا کام ہے. کس کو کہا, کس کو کہا, کس کو کہا, کس کو کہا, چتائی والوں کس کو کہا, کس کو کہا؟ سننے والے کون تھے, مخاطب کون تھے, سامنے کھڑے کون تھے, موجود کون تھے, محفل میں کون تھے, مجلس میں کون تھے, سامنے کون تھے, دیکھتے کون تھے, کھڑے کون تھے؟ باقی امت تک پہنچانا تمہارا کام ہے. پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ جہاں آسمان کا سورج نہیں پہنچا وہاں بھی تو کلمہ پہنچا ہے. جہاں آسمان کا سورج نہیں پہنچا وہاں بھی کلمہ پہنچے, جہاں چاند نہیں جاتا وہاں بھی کلمہ پہنچے, جہاں 6 مہینے رات 6 مہینے دن ہے وہاں بھی تو کلمہ پہنچے, جہاں تیرے ملک کی بجلی نہیں جا سکی, گیس نہیں جا سکی, سہولیات نہیں جا سکی, وہاں بھی تو کلمہ پہنچے. یہ ہواؤں سے تو نہیں آیا, یہ دریا سے تو نہیں آیا, یہ سمندر سے تو نہیں آیا, یہ پرندے تو نہیں, یہ قوم تھے جو مکہ سے چلے دنیا میں پھیل گئے, قوم تھے. سبحان اللہ. علماء کرام, مؤسسین علاقہ, تاجروں, مزدوروں, ملازموں, سیاستدانوں, دیوبندیوں, بریلویوں, اہل حدیثوں, شیخ حدیثوں, شیخ تفسیروں, حافظوں, قاریوں, تاجروں, مزدوروں, اپنوں بیگانوں, بتاؤ تمہیں کوئی ایک چیز دے, تم اسے اپنا محسن کہتی ہو. جنہوں نے پورا ایمان قرآن سمیت اٹھا کر ہمارے والے کیا, کیا وہ ہمارے محسن نہیں ہے؟ محسن ہے, محسن ہے. جو محسنوں کی طرف سلام نکالے گا اس سلام کو بھیجا جائے گا. توجہ, یہ جذبات نہیں ہے, ایمان ہے. یہ جذبات نہیں, جذبات نہیں, پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے, جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے, افراد کا مسئلہ نہیں ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. کوئی ایک چیز یہاں چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی چیز چہ جائے کہ کتاب چھپی ہوئی ہو, یہاں تو ایک حرف بھی چھپا ہوا نہیں ہے. چھپتے وہاں ہیں جہاں لوگ کمزور ہوتے ہیں. طاقتور لوگ میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں. طاقتور لوگ میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں, چھپتے نہیں. اور سمجھو دین چھپنے کے لیے نہیں, چھاپنے کے لیے ہے. چھپانے کے لیے نہیں, بتانے کے لیے. نہ ہمارا قرآن چھپا ہوا ہے, نہ ہمارا امام چھپا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج ایک آدمی کہتا ہے, بہت عرصے بعد کہتا ہے ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا. شاید آپ نے سنا ہوگا, اس کی ضرورت نہیں ہے, مسلسل خود بخود برس رہی ہے. ایسے لوگوں پہ لعنت کہنے کی ضرورت خود بخود براہ راست مسلسل تواتر کے ساتھ بغیر شمار کے. اور میں نے ایک سے کہا یہ کیا ہے, میں نے اس سے پوچھا یہ تیرے سر پر کیا ہے, اس نے
نے کہا مولانا صاحب کیا پتہ لگے گا لانتی کون ہے؟ بتانے اور کہنے کی ضرورت خود ہی لگی ہوئی برس رہی ہے۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ جب کوئی چیز بیچتے ہیں نا کسی جگہ اور جگہ پہ جا کے ایڈریس ٹھیک نہ ہو تو واپس آتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اور ڈاکیہ دروازے پر دستک دے کہتے ہیں واپس لے لو، کیوں؟ کہ ایڈریس ٹھیک نہیں تھا۔ یہ لعنت ان پہ بیچتے، وہ جگہ رحمت کی ہے۔ وہ جسم وہ وجود وہ انسان وہ شخصیات وہ لوگ وہ کردار وہ گفتار لعنت کا نہیں رحمت کا ہے۔ جب یہ غلط کر پہ جاتی ہے تو واپس آتی ہے، لیکن چونکہ بیجی ایسی جگہ تھی واپس آ کے چھپتی نہیں ہے۔ واپس آ کے اہتمام کے ساتھ بلب لگا کے تاکہ رات میں بھی چھپی ہوئی بلب لگا کے لگائی جاتی ہے، اس لیے وہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے، خود ہی لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اوریجنل قرآن مل گیا اور ہم قوم کو دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو بتا، تجھے تو مل گیا، تیرے سے پہلے جو مر گئے ان کا کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا تجھے تو ملا، جنہیں نہیں ملا وہ تو گمراہ تھے۔ جس کے بڑے گمراہ تھے ان کے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ جب ہم نے سب پکڑا نا ہم بھی کمزورات تھوڑی ڈالتے، جب ہم نے پکڑا تو پھر دوبارہ بولا، کہتے نہیں میرا مطلب یہ تھا۔ میں نے کہا بتا کیا مطلب تھا، ہم سن رہے ہیں۔ کہتا مطلب یہ تھا کہ اس کی تصدیق ہے۔ میں نے کہا لعنت بر جھوٹے، کس کی تصدیق ہے؟ قرآن کی؟ قرآن کو کسی کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن تو خود وہ مصدق لما معکم، تورات کی تصدیق اس نے کی، زبور کی تصدیق اس نے کی، انجیل کی تصدیق اس نے کی، نبیوں کی تصدیق اس نے کی، رسولوں کی تصدیق اس نے کی، پیغمبروں کی تصدیق اس نے کی، اللہ کی عظمت و جلال کی تصدیق اس نے کی ہے۔ کائنات کے کلام نہیں تو سب کی تصدیق کی ہے، اس کو تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود تصدیق کرنے والی ہے۔ سوال اٹھایا تھا، جواب دیا، اس میں اور اندر گیا۔ عظمت قرآن کہتا ہے میں اوریجنل قرآن مل گیا۔ میں نے کہا تجھے اب بھی نہیں ملا، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، ہمیں پہلے دن سے ملا ہوا ہے، ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ میں نے اسے چیلنج دیا، میں جدوئی میں بیٹھے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس چیز کے سینے میں قرآن ہاتھ کھڑا کرے، کیمرہ گھما، اسٹیج سمیت نیچے کو دیکھ، ہاتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا موبائل کی لائٹیں بھی چلائیں نا، ہاتھ بھی اٹھائیں، موبائل کی لائٹیں بھی چلائیں، ذرا پیچھے تک تصویر لینے والا تصویر لے، کھڑے نہ ہو، صرف موبائل کی لائٹیں جلائیں۔ یہ کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں تاکہ موبائل کی لائٹیں خوبصورت ہو جائے، ایک مرتبہ پھر خوبصورت منظر ہو جائے، بیٹھ جائیں، بیٹھ کر لائٹیں جلائیں، بیٹھ کر لائٹیں جلائیں۔ اگر آپ نہیں بیٹھو گے پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ ذرا لائٹیں جلائیں، سبھی جلائیں، سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے، سبھی جلائیں۔ ادھر ذرا دیکھیں، ادھر دکھائیں، ادھر دیکھیں، ادھر دکھائیں، اور یہ بہت ساروں کو دکھانا، ان لائٹوں کے جلنے سے بہت ساروں کو بخار چڑھ جائے گا۔ میں جدوئی شہر میں کھڑا ہوں، میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، آخر تک لائٹیں جل گئی۔ میں ان سے کہتا ہوں میں نے ایک علاقے کے لوگوں میں اعلان کیا، تم پورے پاکستان کے اپنے لمحے فہم میں جمع کرو، ذاکر و خطیب و ادیب جمع کرو، سب کو جمع کر کے مجلس لگاؤ، ہاتھ اٹھواؤ، بتاؤ کس کے سینے میں قرآن موجود ہے۔
रुकी वाह। کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، آسان بات ہے، نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، بالکل نہیں کر سکیں گے، قطعاً نہیں کر سکیں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اگلا لفظ پڑھنے لگا، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ نہیں کر سکیں گے، ہرگز نہیں کر سکیں گے، قطعاً نہیں کر سکیں گے، کسی صورت نہیں کر سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضور کے بعد نبی کی ضرورت، قرآن موجود ہے، فرمان موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے۔ توجہ میں طرف رکھنا، ذرا جذبات تھام کر بیٹھنا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کیا چیز تلاش کرنا چاہتے ہو، کیا چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ سوال کرنا تمہارا کام ہے، جواب دینا صحابہ کا کام ہے۔ بتاؤ تو صحیح کیا پوچھنا چاہتے ہو، یا کیا چیز ہے جو سامنے نہیں ہے؟ نبی کی نگاہوں کا پوچھو تو معلوم ہے، زلفوں کا پوچھو تو معلوم ہے، ہونٹوں کا پوچھو تو معلوم ہے، داڑھی کا پوچھو تو معلوم ہے، زلف کی لمبائی پوچھو تو معلوم ہے، نبی کا نکلنا پوچھو تو معلوم ہے، بولنا پوچھو تو معلوم ہے، مسکرانا پوچھو تو معلوم ہے، چہرے کی چمک پوچھو معلوم ہے، چہرے کی دمک پوچھو معلوم ہے، قدم اٹھے کیسے معلوم ہے، قدم رکھے کیسے معلوم ہے، جوتا پہنا کیسے معلوم ہے، جوتا اتارا کیسے معلوم ہے، مسجد میں گئے کیسے معلوم ہے، مسجد سے نکلے کیسے معلوم ہے، بیت اللہ میں کیسے گئے معلوم ہے، بیت اللہ سے کیسے نکلے معلوم ہے، حجر اسود کو بوسہ کیسے دیا معلوم ہے، بطاط میں کیسے گئے معلوم ہے، طواف کیسے کیا معلوم ہے، صفا مروہ پہ کیسے دوڑے معلوم ہے، لباس کیسے مانا معلوم ہے، احرام کیسے پہنا معلوم ہے، لباس کیسے تھا معلوم ہے، پگڑی کیسے تھی معلوم ہے، لمبائی کیسے تھی معلوم ہے، رنگ کیسے تھا معلوم ہے، لباس پہنا کیسے تھا معلوم ہے، سوئے کیسے تھے معلوم ہے، لیٹے کیسے تھے معلوم ہے، ہاتھ دایا کہاں تھا معلوم ہے، بایا کہاں تھا معلوم ہے، سوتے میں کیا پڑھا معلوم ہے، جاگ کر کیا پڑھا معلوم ہے، سوئے کیسے معلوم ہے، جاگے کیسے معلوم ہے، کر گئے کیسے معلوم ہے، بستر کیسا معلوم ہے، چادر کیسی معلوم ہے، کمرہ کیسا معلوم ہے، کھڑکی کیسی معلوم ہے، دروازہ کیسا معلوم ہے، ٹوٹی کیسی معلوم ہے، دستک کیسی معلوم ہے، نکلے کیسے معلوم ہے، مسکرائے کیسے معلوم ہے، دانت کیسے نظر آئے معلوم ہے، زلف لہرائی کیسے معلوم ہے، کنگھی کی کیسے معلوم ہے، فضل کیسے کیا معلوم ہے، غسل کیسے کیا معلوم ہے، غسل کر کے بال کیسے رکھے معلوم ہے، لباس پہن کے باہر کیسے گئے معلوم ہے، مسجد رفیع میں کیسی ہے معلوم ہے، مکہ سے کیسے نکلے معلوم ہے، سفر کیسے کیا معلوم ہے، ہزار کیسے کیا معلوم ہے، قدم کیسے اٹھائے معلوم ہے، پہاڑ پہ کیسے چلے معلوم ہے، ساتھ کون تھا معلوم ہے، لٹایا کس کو معلوم ہے، اٹھایا کس کو معلوم ہے، اٹھایا کس کو معلوم ہے، گھوڑے پہ کیسے بیٹھے معلوم ہے، گھوڑے سے کیسے اترے معلوم ہے، پہاڑ پہ کیسے چڑھے معلوم ہے، کندھوں پہ کس نے بٹھایا معلوم ہے، غار تک کس نے پہنچایا معلوم ہے، غار میں لیٹے کیسے معلوم ہے، اپنا بستر کسے دیا معلوم ہے، امامتیں کسے دی معلوم ہے، پیغام کسے دیا معلوم ہے، مٹی کیسے پھینکی معلوم ہے، مٹی کیسے کھولی معلوم ہے، انگلی کیسے اٹھائی معلوم ہے، چاند کا ٹکڑے کیسے ہوا معلوم ہے، کس طرف کو گیا معلوم ہے، رخسار کیسے معلوم ہے، تجارت کیسے معلوم ہے، معیشت کیسے معلوم ہے، معاشرت کیسے صداقت کیسے معلوم ہے، حیا کیسے معلوم ہے، بیویاں کون ہے معلوم ہے، بیٹیاں کون ہے معلوم ہے، داماد کون ہے معلوم ہے، سسر کون ہے معلوم ہے، خاندان کیا ہے معلوم ہے، قبیلہ کیا ہے معلوم ہے، حسب کیا ہے معلوم ہے، نسب کیا ہے معلوم ہے، گھوڑے کا کیا نام ہے معلوم ہے، تیر کیسے چلایا معلوم ہے، تلوار کیسے چلائی معلوم ہے، نیزہ کیسے چلایا معلوم ہے، سرہ کیسے پہنی معلوم ہے، گھوڑے پہ کیسے چلے معلوم ہے، اترے کیسے معلوم ہے، بدر میں کیسے گئے معلوم ہے، خیمہ کیسے لگایا معلوم ہے، دعا کیسے کی معلوم ہے، آنسو کیسے نکلے معلوم ہے، تہجد کیسے پڑھی معلوم ہے، اشراق کیسے پڑھی معلوم ہے، چاشت کیسے پڑھی معلوم ہے، جنازہ کیسے پڑھا معلوم ہے، دعوت کیسے دی معلوم ہے، کھانا کیسے کھایا معلوم ہے، پانی کیسے پیا
کیا, معلوم ہے سانسیں کتنے لی, معلوم ہے لقمے کتنے توڑے, معلوم ہے کھانے میں کیسے بیٹھے, معلوم ہے اٹھے کیسے, معلوم ہے سجدے میں کتنی دیر رہے, معلوم ہے کیا پڑھا, معلوم ہے کیسے پڑھا, معلوم ہے روئے کیسے, معلوم ہے آنسو کیسے نکلے, معلوم ہے بستر کس کا, معلوم ہے چادر کس کی, معلوم ہے باہر نکل کر کیا کہا, معلوم ہے تقریر کیا ہے, معلوم ہے فاس کیا ہے, معلوم ہے بیان کیا ہے, معلوم ہے نفس کیا ہے, معلوم ہے قول کیا ہے, معلوم ہے فعل کیا ہے, معلوم ہے کہتے کیا ہے, معلوم ہے کرتے کیا ہے, معلوم ہے بتاتے کیا ہے, معلوم ہے پڑھاتے کیا ہے, معلوم ہے شاگرد کون ہے, معلوم ہے پاس کون ہے, معلوم ہے ساتھ کون ہے, معلوم ہے چلے کون ہے, معلوم ہے بیٹھے کون ہے, معلوم ہے مکی کون سی, معلوم ہے مدنی کون سی, معلوم ہے پہاڑ پہ کون سی ہے, معلوم ہے بستر پہ کون سی ہے, معلوم ہے عائشہ کون, معلوم ہے حفصہ کون, معلوم ہے خدیجہ کون, معلوم ہے جویریہ کون, معلوم ہے فاطمہ کون, معلوم ہے زینب کون, معلوم ہے امیہ کون, معلوم ہے ام ایمن کون, معلوم ہے پسینہ کیسا, معلوم ہے خون کیسا, معلوم ہے وجود کیسا, معلوم ہے طہارت کیسی, معلوم ہے صداقت کیسی, معلوم ہے قیامت کیسی, معلوم ہے امامت کیسی, معلوم ہے خلافت کیسی, معلوم ہے مسجد کیسی, معلوم ہے منبر کیسا, معلوم ہے صف کیسی, معلوم ہے کرے کیسے, معلوم ہے اڑے کیسے, معلوم ہے لڑے کیسے, معلوم ہے پھرے کیسے, معلوم ہے ہٹے کیسے, معلوم ہے چلے کیسے, معلوم ہے کندھوں پہ کس کو بٹھایا, معلوم ہے چولی میں کس کو سنایا, معلوم ہے کس کی چولی میں رکھے, معلوم ہے حجرہ کہا, معلوم ہے گھر کہا, معلوم ہے مکان کہا, معلوم ہے مقام کہا, معلوم ہے عزت کہا, معلوم ہے عظمت کہا, معلوم ہے شرافت کیسی, معلوم ہے دیانت کیسی, معلوم ہے جلال کیسا, معلوم ہے کمال کیسا, معلوم ہے تیر و کال کیسا, معلوم ہے بولے کیسے, معلوم ہے کھلے کیسے, معلوم ہے چلے کیسے, معلوم ہے چیئے کتنے, معلوم ہے چیئے کا, معلوم ہے غار میں کیسے گئے, معلوم ہے قرآن کیسے گئے, معلوم ہے آیاتیں کیسے اتری, معلوم ہے جبرائیل کیسے آئے, معلوم ہے جبرائیل نے کیا کہا, معلوم ہے جبرائیل کیسے ہوئے, معلوم ہے طوفان کیسے آئے, معلوم ہے فرشتے کیسے اترے, معلوم ہے پگڑیاں کیسے پہنی, معلوم ہے تلواریں کیسے لڑائی, معلوم ہے بدر میں کیا ہوا, معلوم ہے احد میں کیا ہوا, معلوم ہے خیبر میں کیا ہوا, معلوم ہے تبوک میں کیا ہوا, معلوم ہے پیٹ پہ پتھر کیسے بندھے, معلوم ہے زخم کیسے لگے, معلوم ہے خون کیسے نکلا, معلوم ہے شیخ ابی طالب میں کیسے گئے, معلوم ہے بھوک کیسے برداشت کی, معلوم ہے عزت کیسے ملی, عظمت کیسے ملی, رفعت کیسے ملی, بلندی کیسے ملی, مقام کیسے ملا, کامیابی کیسے ملی, فاتح کیسے ہوئے, بیت اللہ پہ کیسے چڑھے, دروازہ کیسے کھلا, بت کیسے گرائے, بت کیسے اٹھائے, بت کیسے پھینکے, صفائی کیسے کی, صاف کیسے کیا, شفاف کیسے کیا, یتلو علیہم کیسے ہوا, آیاتی کیسے ہوا, یزکیہم کیسے ہوا, یعلمہم الکتاب والحکمہ کیسے ہوا, پاکیزہ کیسے بنے, مزکی کیسے بنے, مربی کیسے بنے, معلم کیسے بنے, متعلم کیسے بنے, خوبصورت کیسے تھے, برتر کیسے تھے, بالا کیسے تھے, عرفہ کیسے تھے, اکبر کیسے تھے, کامل کیسے تھے, بلند و بالا کیسے تھے, کہتے کیا تھے, بولتے کیا تھے, چاہتے کیا تھے, ہوتے کیا تھے, کرتے کیا تھے, کہتے کیسے تھے, تھے کیسے, تھے کس طرح, تھے کس مقام پہ, تھے کس جہاں پہ, ساتھ کون تھے, رفیق کون تھے, ساتھی کون تھے, جانشاز کون تھے, پہنچنا چاہتا ہے, پہنچنا تیرا کام ہے, جو جواب دیں گے انہیں کہتے ہیں صحابہ, 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 بیٹھ جائیں, تمام حضرات بیٹھ جائیں. تمام حضرات تشریف رکھیں. توجہ, میں نے اسی لیے کہا تھا, بیٹھ جائے اسٹیج پر بیٹھ جائے, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ سر میں نیچے اور آپ اوپر, میں نے ایک تیسرا طور بھی پڑھنا ہے. توجہ, خاموشی بالکل چھوڑو بھائی, انڈیا والے تھوڑی, یہ میرے مین کا ہوں, یہ میرے مین کا ہوں, نہ یہ مجھ سے جدا ہے نہ میں ان سے جدا ہوں. پیار کے غوطے اگر آپ کے دل میں ٹھاٹھے مار رہے ہیں,
تو سرد یہاں بھی نہیں ہے. محبت سے موجن آپ ہو تو بے پرواہ میں بھی نہیں ہوں. یہ آپ کی محبت میں بول رہا ہوں, توجہ ہے, سب کی توجہ ہے. ابھی میں نے ایک مکالمہ اور پڑھنا ہے, خطرہ ہے اس مکالمے میں, مجھے خطرہ ہے آپ کے جذبات قابو میں نہیں رہیں گے. میں اسے پھر کے لیے چھوڑتا ہوں. 4 باتیں بتانے لگا ہوں. کتنی تقریریں مزے کے لیے نہیں. ایمانداری سے بتاؤ, دل میں صحابہ کی محبت نے گھر کیا نہیں کیا؟ محبت بیٹھی نہیں بیٹھی؟ آئی یا نہیں آئی؟ چھائی یا نہیں چھائی؟ صحابہ کے دشمنوں, میں زندہ رہا. اگر میں زندہ رہا وہ دن لا چھوڑوں گا جس گلی سے تو گزرے گا تجھے سامنا کرنا پڑے گا اس سوال کا. صاحب 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 جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا. اس مہینے میں 4 کام کرنے. کتنے کرو گے؟ کتنے کام کرنے؟ 4 کام کرنے. پہلا کام, 22 جمادی الثانی کو ابو بکر صدیق کی یوم وفات ہے. کیا ہے؟ یوم وفات ہے. 1 جمادی الثانی سے لے کر 22 جمادی الثانی تک ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں, ہر مکتب میں, ہر گلی میں, ہر بازار میں, ہر چوک میں اور ہر گھر میں, پورا مہینہ ہر گھر میں کیا ہوگا؟ پروگرام ہوں گے, مجلس ہوگی, محفل ہوگی, خیرات ہوگی, لوگوں کو بلائیں گے. اس کا عنوان ہوگا خلیفہ بلا فصل. کیا عنوان ہوگا؟ آپ کو نہیں پتا میں کون سا پیغام دے رہا ہوں. علماء کرام میرے اس بات پر ذرا غور کرنا. میں نے کہا عنوان ہوگا خلیفہ بلا, کیا عنوان ہوگا؟ خلیفہ بلا فصل. خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ یوں نہیں 3 دفعہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل. صرف یہی نہیں کہو گے, آپ اپنے گھر کے باہر محفل لگاؤ گے. اس محفل کے لیے آپ کو کوئی ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے. آپ کیا کرو گے؟ محفل لگاؤ گے. عنوان کیا ہوگا؟ شکم سے لے کر 21 تک مسلسل آپ یہ پروگرام کرو گے. ہر پروگرام میں اعلان کرو گے اور اعلان یہ ہوگا کہ 22 کو جلوس ہوگا. 22 کو جلوس ہوگا, پرخلوص ہوگا. 22 ضرور بضرور ہوگا. 22 کو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جلوس ہوگا, پرخلوص ہوگا, ضرور ہوگا. سب کو کہو گے 22 کو کیا ہوگا؟ پھر سب آؤ گے. میں نے یہ فیصلہ کیا, اور فیصلہ میں نے یہ کیا کہ سب کو نہیں بلانا. سب کو اس لیے کہ اگر سارا جتوئی اور مظفر گڑھ ایک جگہ جمع ہو گیا تو وہاں جگہ ہوگی, اس جگہ باقی نہیں رہے گی. اس لیے میں نے فیصلہ کیا سب نہیں, آپ جتنے آئے ہو اور جتنے میری بات سن رہے ہو سب کو نہیں لائیں گے. ہر آدمی 10 بندے لائے گا. کتنے؟ 10 میں شریک کوئی نہیں ہوگا کہ 10 پر 10 دعویدار بن جاؤ گے. میرے 10 ہیں, ان کے 10 علیحدہ تو ان کے علیحدہ, ان کے علیحدہ تو ان کے علیحدہ. 5 آدمیوں تو ہر ایک کے 10. کتنے لاؤ گے؟ ایک آدمی کتنے لاؤ گے؟ 10. کتنے لاؤ گے؟ آپ کرو گے 10. دشمن دیکھ کر کہے گا بابا بس. وہ کیا کہے گا؟ بس. اس کی مثال ایسے ہی ہے, 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے اور گتھا ہو جائے. جھگڑا پسٹول ڈنڈے کا نہ ہو, کیونکہ تو مار مور کے بھاگ جاتے ہیں نا. مقابلہ پہلوانی کا ہو
ایک ادھر گرائے دوسرا ادھر گرائے، کرتے کرتے بالآخر ایک گر جائے، دوسرا اس کے اوپر چڑھ جائے، اس کے یہاں پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھے ہون دس، کیا پوچھے اس سے؟ کیا پوچھے؟ ہون دس، ہون دس۔ وہ نیچے سے کیا بولے؟ یہی موقع ہے، نکلیں گے اتنا، کتنے نکلیں گے؟ مظفر گڑھ شہر جتوئی شہر سے اپنے قافلے لے کر نکلیں گے، دشمن آپ کی طاقت، قوت، طوفان اور ریلے کو دیکھ کر کہے گا۔ کتنے کام ہو گئے؟ تیسرا کام، آپ کے پورے شہر کے ہر کھمبے پر، ہر چوک پر ایک بینر لگے گا، ایک بینر آپ کی طرف سے ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ سب لگاؤ گے؟ ہاتھ وہ کھڑے کریں جو لگا سکیں گے، سب لگاؤ گے؟ 300-250 روپے کا بنے گا، وہ ایک جیسا بنے گا، کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ہی عبارت اور ایک ہی رنگ ہوگا۔ اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے یہ لکھو گے، کوئی جہاں سے بھی گزرے گا، وہ کوئی بھی ہوگا، اسے پڑھنا پڑے گا۔ کتنے کام ہو گئے؟ کام ہوں گے 4، دشمن ہوں گے لاچار، کام کریں گے 4، ان کا نکل جائے گا 4، اور ہم کہیں گے ہم 4 یار۔ چوتھا کام، مستقبل کو دینے لگا ہوں، مستقبل کو دینے لگا ہوں۔ بچوں کے جلوس ہوں گے، اطفال مارچ۔ کیا مارچ؟ کوئی مشی کرتا ہے، کوئی مشی کرتا ہے، ہم اطفال مارچ کریں گے۔ کرو گے؟ اپنے اپنے علاقوں سے بچوں کے جلوس نکالو گے، یہ 22 جمادی الثانی سے پہلے ہوگا، اور بینر بھی 5، 6، 7 دن ہفتہ پہلے لگیں گے، اور یہ جلوس بھی پہلے نکلیں گے، اور بچے نعرے لگا رہے ہوں گے خلیفہ بلا فصل۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، اٹھے کوئی نہ، اٹھے کوئی نہ، ابھی میں نے بہت اہم بات آخر میں کرنی ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، موبائل والے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو، کوئی نہ اٹھے، کوئی نہ اٹھے، کوئی بھی نہ اٹھے، بڑا سناٹا چھا جائے۔ بچے کیا نعرہ لگائیں گے؟ دوسرا نعرہ لگائیں گے واہ صدیق واہ۔ دوسرا نعرہ کیا لگے گا؟ دوسرا نعرہ کیا لگے گا؟ تیسرا نعرہ لگے گا واہ ابو بکر واہ۔ کیا نعرہ لگے گا؟ اور چوتھا نعرہ لگے گا واہ صحابہ واہ۔ سب بچے یہ نعرے لگائیں گے۔ ان جلوسوں میں کسی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی پارٹی، کسی کافر، کسی لانتی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا، صرف یہی نعرے لگیں گے، صحابہ زندہ باد اور پاکستان زندہ باد۔ ٹھیک ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب پڑھو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر جو دل مجھے دیا، اس دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، سب سے پہلے یہ کلمہ کس طبقے نے پڑھا؟ کس نے لکھا؟ کس نے پہنچایا؟ کس نے سکھایا؟ کس نے سمجھایا؟ انہوں نے سکھایا۔ ہم یہ کلمہ پڑھ کر آج عزم کر رہے، وعدہ کر رہے، عزم کر رہے اور وعدہ کر رہے، ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اسلام آباد میں ابوبکر صدیق کی توہین ہوئی، بلکہ تکفیر ہوئی، لاہور میں، کوئٹہ میں تکفیر ہوئی، کراچی میں تکفیر ہوئی، جمعرات تک کا وقت ہم نے دیا،
ان گستاخوں کو گرفتار کرو. گرفتار نہیں ہوتے ہم احتجاج کریں گے. آؤ گے؟ جس چیز نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کرے. توجہ. ہم نے عزم کیا مدح صاحب اور دفاع صاحبہ. جتوئی والوں تمہیں مبارک ہو. سب کو مبارک ہو. سب کو مبارک ہو. کس بات کی؟ پاس ہو گیا ابھی. کس بات کی؟ سب کو مبارک ہو. آپ نے ہاتھ اٹھا کر کلمہ پڑھ کر کہا ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے. ہمارے بڑے کہتے تھے نام ہمارا سپاہ صحابہ، کام ہمارا، کام ہمارا. آپ نے یہ عزم کر کے سب جماعت میں شامل ہو گئے ہو. جو جو شامل ہو گئے ہاتھ کھڑے کرے. مولانا طیب صاحب ادھر دیکھو ذرا. ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو. ادھر دیکھو ذرا. سارے ہی شامل ہو گئے. اب اگلی بات، ایک اور بات غور سے سنو. نیچے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن. کون سے الیکشن آ رہے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں. ہمارا ووٹ اس کی صدوقڑی میں جائے گا جس کی دل کی صدوقڑی میں صحابہ ہوں گے. ایسا کرو گے؟ یہ ماحول بناؤ گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد بارک علی ابراہیم. اللہ جو کاش اس قبول منظور فرما. کہنے سے کمی کوتاہی سے معاف فرما. اللہ اپنا رحم کرم فضل فرما. عافیت ایمان سب دل سے فرما. تمام مشکلات کو دور فرما. سب کا آنا قبول فرما. جن ساتھیوں تعاون کے تعاون قبول فرما. جو لوگ آئے ان کا آنا قبول فرما. جو علماء ان کا آنا قبول فرما. شہداء کو درجات کو بلند فرما. اسیروں کو رہی نصیب فرما.